अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी मेज़बान डॉक्टर रुबीना शफी अस्माउल हुस्ना के साथ, और आज हमारा इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह का नाम अल सत्तीर, जिसके मानी है ढांपने वाला, छुपाने वाला, पर्दापोशी करने वाला, हिफाजत करने वाला। अल सत्तीर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम सुनन अन-निसाई की हदीस में बयान हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला के बारे में आता है, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल हलीमुन हय्युन सतीरुन युहिब्बुल हया वस्सतर। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल हलीम है, हया करने वाला है, पर्दापोशी करने वाला है, और वो हया और पर्दापोशी को पसंद करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चीजों को छुपाता है जो छुपाने के लायक हैं, मसलन बंदे के कभी अफाल और अयूब, यानी जो उसकी बुराइयां होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद है कि बंदा अपने गुनाहों की पर्दापोशी करे, और ये नापसंद है कि कोई इंसान गुनाह करने के बाद उसका ऐलान करे या फख्र के साथ ये बताए कि मैंने ये काम किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत को माफ कर दिया जाएगा सवाए खुल्लम खुल्ला गुनाहों के करने वालों को। और खुल्लम खुल्ला गुनाहों के करने में ये बात भी शामिल है कि एक शख्स रात को कोई गुनाह का काम करे और उसके बावजूद कि अल्लाह ने उसके गुनाह को छुपा दिया, मगर सुबह होने पर वो कहे कि ए फलां, मैंने कल रात फलां फलां काम किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के ऐबों को ढांपना पसंद करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला दुनिया में जिस बंदे के ऐब छुपाता है, क़यामत के दिन भी अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा। आप देखिए, कई दफा लोग कह रहे होते हैं ना कि मैंने रात को फलां मूवी देखी और तुम भी देखो। यानी आजकल तो खैर लिमिट ही नहीं है, लेकिन ये कि इसको इंसान जब गुनाह नहीं समझता ना, तो वो आगे फिर इस चीज को फैलाता है, जैसे उसकी नेकी में इजाफा हो रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। एक बात याद रखें, अगर मेरे स्प्रेड करने से अपने गुनाह को दूसरे भी उस गुनाह को करने लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी इंसान की पकड़ में इजाफा हो रहा होता है। एक अपने गुनाह की पकड़, और दूसरी फिर जो दूसरे लोग उसके पीछे लगे। इसलिए जब गुनाह हो जाए ना, तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए, उसको किसी तरीके से भी दूसरों को तरवीज नहीं देनी चाहिए, शौक नहीं दिलाना चाहिए। और अक्सर क्या होता है, तुम ये ड्रामा देखो, तुम्हें नहीं पता इस ड्रामे में क्या है। अच्छा, ड्रामे में नामहरमों को देखना, मर्द औरतों को देखते रहे बनी सवरी, और औरतें मर्दों को देखती रहे, और बहुत सारी खवातीन भी ऐसे हीरोज को पसंद कर रही होती हैं, फलां बड़ा पसंद, फलां बड़ा पसंद। आंखों की हिफाजत कौन करता होगा, लेकिन हम कितनी खुशी से ये दूसरों को बताते हैं ताकि दूसरे भी ये ड्रामे और फिल्में देखना शुरू हो जाएं और हमारे नाम अमाल में। इसी तरह से किसी भी गुनाह को देख लीजिए, जो भी फैशन ऐसा जो बेहयाई का है, जिसके करने से दूसरा मोटिवेट होकर वो गुनाह करता है, तो उसमें उसको गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप भी उसके हिस्सेदार हैं, क्योंकि आपके कहने पर उसने ये करना शुरू किया। तो अमली निकात क्या है कि अपने गुनाहों की तशहीर ना करें। और आज तो सोशल मीडिया में अस्तगफिरुल्लाह, हम अपने गुनाहों की फुल टाइम तशहीर, हम रियाकारियों की, और जो हमारे अंदर अंदर से हमारे अंदर जो अपने लिए सेल्फ प्रोजेक्शन, उजब जो हमें पसंद है, उसके जरिए से हम अपने गुनाहों में इजाफा कर रहे होते हैं। अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तो तशहीर ना करें इस तरह, अपने गुनाहों के अलावा दूसरे बंदों के गुनाहों की पर्दापोशी करें। यानी अगर खुद की शर्मिंदगी होगी तो दूसरों की होगी ना। और हम कितनी खुशी से बताते हैं, जी फलां स्कैंडल के बारे में तुमने नहीं सुना, फलां का स्कैंडल। ये अल्लाह ने मना किया, अगर आपको किसी का ऐप पता चल जाए ना, तो खुल खुल के लोगों को नहीं बताना, सीधा सीधा जाके उसकी इस्लाह कर सकते हैं तो करे, वरना कोई जरूरत नहीं है लोगों के साथ उसकी बातें करने का और उसको वीडियोस को वायरल करने का। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट, किसी ने कोई बदतमीजी की, बद इखलाकी की, हम उस वीडियो को वायरल कर देते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हम पे रहम करे। ये क्या, अपना ऐप भी नहीं छुपाना और दूसरे का भी। अब दूसरे ने एक गंदा काम किया, बुरा काम किया, उसको दुनिया को दिखाकर क्या फायदा होगा, अगर आप उस काम को रोक नहीं सकते ना, और उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। तो अल्लाह सतीर है, अल्लाह ऐबों पे पर्दा उसी के डालता है जो अपने ऐप पे भी डाले और दूसरों के भी डाले। हम सब गुनाहगार हैं। और अगर आज हमने अपने ऐबों पे पर्दा ना डाला, अगर हमने अपने ऐबों को बताना पसंद किया और दूसरे के ऐबों को फैलाना अपना शौक शो किया, तो वो सतीर कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम सबके ऐबों के ऊपर से सारे पर्दे हटा दे, और ये फिर दुनिया में भी होने लग जाता है। या सतीर, तू हमारे गुनाहों को छुपा दे और तू हमें आफियत में रख, हमें दुनिया और आखिरत की रुसवाई से बचा ले। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए और हमसे राजी हो जाए। अल्लाह का नाम अल मुहीत, बहुत ही खूबसूरत नाम। अल्लाह सुब्हानो तआला का इस नाम का मतलब अहाता करने वाला, हिफाजत करने वाला।
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ تمام مخلوق کو گھیرا ہوا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے احاطے سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الطلاق آیت نمبر 12 میں، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی ان کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی وہ بیک وقت سب کو دیکھتا ہے، اور اس کی سماعت نے تمام آوازوں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کے تمام اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما یعملون محیط، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساروں کے جو تم یعنی سارے عمل کرتے ہیں ان کا احاطہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بھی فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے کافروں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نافرمانوں کو دنیا اور آخرت میں گھیرنے والا ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اللہ کو المحیط جانتے ہوئے کہ چھپ کر بھی کوئی غلط کام نہ کریں، اپنے دل کے خیالات کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اس صفت کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو ترتیب دیں۔ اللہ کا نام بہت ہی پیارا نام، المصر یعنی نرخ مقرر کرنے والا، آگ کا عذاب دینے والا، استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا نرخ مقرر کرنے والا، آگ کا عذاب دینے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام اس کی فعلی صفت اور صفت کمال ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام حدیث نبوی میں بیان ہوا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال الناس یا رسول اللہ الصرف لنا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو المصار۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے کہا نرخ بہت بڑھ گئے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے لیے نرخ مقرر کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ ہی نرخ مقرر کرنے والا ہے۔ مختلف چیزیں جیسے انسان کے لیے ضرورت، سامان اور مادیات کی تعداد اور مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندازے کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کو کس شکل، اندازے اور مقدار میں پیدا کرتا ہے۔ المصر کا دوسرا مطلب آگ کی سزا دینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان نہ لانے والوں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور قرآن پاک کی سورہ الفتح میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مطلب ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مخلوق کو آگ سے عذاب دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے، آپ نے چیونٹیوں کی ایک بستی کو دیکھا جو ہم نے جلا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کس نے جلایا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی اور کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ عملی نکات کیا ہیں؟ جب تجارت کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں، تجارت میں اتنے محو نہ ہوں کہ اللہ کے ذکر اور نماز کو بھول جائیں، دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کریں اور آگ سے بچانے والے کام کریں۔ اللہم اکفینی بی حلالی کا ان حرامی کا وغنینی بفضلی کا من سواک، اے اللہ مجھے حلال مال عطا کر، حرام سے باز رکھ، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے علاوہ دوسروں سے بے نیاز کر دے، یعنی اللہ ہی کے بن کر رہنا ہے۔ اللہ کا نام المحسن۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت نام ہے احسان فرمانے والا، انعام فرمانے والا۔ محسن کا لفظ احسان سے نکلا ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی کام کو خوبی اور عمدگی کے ساتھ بہترین طریقے سے کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام حدیث میں بیان ہوا ہے، ان اللہ محسن یحب الاحسان، بے شک اللہ محسن ہے، وہ احسان سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات میں حسین ہے، دنیا میں جتنا بھی حسن نظر آتا ہے وہ سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے جو چیز بھی بنائی بہت ہی خوب بنائی، بہت ہی خوبصورت بنائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام بھی بہت خوبصورت ہیں۔ سورہ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے افعال بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں انسان سب سے بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے
پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ بہت برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سب کے کلام سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے خوبصورت کتاب نازل کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان دو طرح کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عام احسان نیک اور بد ہر ایک کے ساتھ اچھا کرنا ہے، یعنی اللہ کرتا ہے، یعنی کوئی بندہ شرک بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے رزق روٹی نہیں چھینتا، اللہ اس کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا وہ خاص احسان ان پر ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت سے نوازتا ہے اور جن کے نیک اعمال کی قدردانی فرماتا ہے۔ اس لیے نا یہ جو ہدایت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کی چاہت بھی کرنی ہے اور اس کی آرزو بھی کرنی ہے۔ اور اس رمضان کے لیے نا اللہ سے بڑے خالص ہو کر یہ دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں ہدایت عطا کر۔ اس دعا کو اپنے دل سے مانگیں۔ دیکھیں میں آپ لوگوں کو صرف ایک اندازہ، ایک مشورہ دے سکتی ہوں، لیکن جب تک یہ اندر سے نہ نکلے، اور یہ اندر سے نکلتی ہے، آپ دیکھیں اس کو نکلنا مشکل نہیں ہے۔ آپ اس وقت دنیا میں موت کی کثرت دیکھیں، اور لوگوں کی موت کے وقت ایون ان کے اپنے ریلیٹیوز ان کے پاس نہیں آ سک رہے، یعنی اس طرح کے حالات میں ہمیں اپنی موت کی تیاری اگر صرف اس کی فکر لگ جائے تو ہدایت کی تڑپ اور طلب ہم سب انسانوں کے اندر ہونا ایک بالکل یقینی بات ہے۔ لیکن اگر ان سارے حالات میں ہمیں ہدایت نظر چاہت نہیں بن رہی، ہماری طرف نہیں بن رہی، اور ہم پھر اسی طرح کے دو نمبر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم غیبت کر رہے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، ہم والدین کی خدمت نہیں کر رہے، ہماری پرائورٹی دنیا کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ذرا غور کر لیجئے کہ کہیں رمضان ایسے ہی نہ گزر جائے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کر کے ہمیں دنیا میں ہدایت کی سچی طلب کرنے والا بنا دے۔ دنیا اور آخرت میں بہترین جزا دینے والا اللہ ہے۔ انسان جو بھی اچھے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ تو کرنے کے کام کیا نکلے؟ اللہ کے اس نام کو جان کر کہ اپنے ظاہر اور باطن اور اپنے ہر عمل کو خوبصورت بنانا ہے، یعنی بیوٹیفائی کرنا ہے، یعنی جو کام بھی کریں نا اس کو محسن کے درجے پہ آگے کرنا ہے۔ صرف فرض تک ہی نہ رہیں بلکہ نوافل کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے اچھے اچھے ناموں سے دعا مانگیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری زندگی کا خاتمہ بھی بہت بہترین کرے اور ہمیں ہر معاملے میں بہترین طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ محبت کرتا ہو، تاکہ ہم بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام الوارث۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خوبصورت نام الوارث ہے، جس کے معنی ہے حقیقی وارث، ہمیشہ باقی رہنے والا، سب کے فنا ہونے کے بعد موجود رہنے والا۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ختم ہونے والی ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے، جس کی بقا کو کوئی زوال نہیں۔ اس حقیقت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس میں ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی وارث ہے، یعنی وہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ سب چیزوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی، اور پیدا کرنے کے بعد انہیں انسانوں کی ملکیت میں دینے والا بھی وہی ہے۔ تمام انسانیت کی موت کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ موت آئے گی اور نہ فنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے۔ سورہ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، وہ اس کا وارث اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بناتا ہے، اور اچھا انجام تو متقیوں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث بنا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ فاطر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 32 میں، جس کا ترجمہ ہے
پھر ہم نے کتاب کے وارث اپنے وہ بندے بنائے جنہیں ہم نے چن لیا. پھر ان میں سے کوئی اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے تو کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے, اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے. اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین کو جنت کا وارث بنائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کی سورہ مریم میں آیت نمبر 63 میں, تلک الجنت الذی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ ہے جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے اسے جو متقی ہوگا, جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اللہ کا نام الوارث جاننے کے بعد ہمارے لیے کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں, دنیا کی زندگی اور متاع سے دھوکہ نہ کھائیں, یہ ختم ہو جائے گی, اور اپنی آخرت کی تیاری کریں, جنت کا وارث بننے کا شوق رکھیں اور اس کے لیے دعا مانگیں. اور کیا دعا قرآن میں حضرت ابراہیم کی بڑی پیاری دعا ہے, ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم. اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور صالحین سے ملا دے, اور مجھے بھی یعنی مجھے بعد والوں میں سچی ناموری عطا فرما, اور مجھے نعمتوں بھری جنت کا وارث بنا دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی معرفت اور ایمان نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی ہماری موت کرے. اچھا, یہ اللہ کے پیارے پیارے نام جو آج ہمارا یہ پروگرام اس کا یہ آخری نام تھا, میں اسی حوالے سے جو بات آپ سے کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے رمضان المبارک کے حوالے سے ہماری یہ پلاننگ تھی. یہ پروگرام ہم نے 4 جنوری سے شروع کیا تھا, یعنی 4 جنوری مطلب 99 ڈیز جب اللہ کے ناموں یہ رہ گئے تھے رمضان آنے میں, تو یہ پلاننگ میں نے آپ کے ساتھ کی تھی کہ ہم انشاءاللہ ان ناموں کو ہر ہفتے میں جتنے نام کر کے تو 99 نیمز تک پہنچیں گے. اور الحمدللہ آپ دیکھیے پرسوں یا ترسوں جب بھی اللہ چاند دکھائے اور رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو رمضان کا مہینہ آ گیا. اس پروگرام کی بیسیکلی جو انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی معرفت کو, کیونکہ ایک سائیکالوجسٹ کی میں بات سن رہی تھی کہ جو روحانی قوت انسان کے اندر بڑھتی ہے اس کو بڑھنے کے لیے سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ 2 چیزیں ہیں, یا انسان اللہ کو پہچانتا جائے اور اللہ کے پہچان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو پہچانتا جائے. اور آپ دیکھیں کہ اس پروگرام میں ہم نے اللہ کی جو ناموں کی, جو اللہ کی صفات تھیں, اللہ کے ایٹریبیوٹس تھے, ان کو ہم نے میکسیمم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی. تو اس کے بدلے میں جو آخر میں ہر نام کے اینڈ پہ عملی نکات کی بات کرتی تھی وہ اصل میں خود شناسی سے متعلق تھا. یعنی کہ اگر ہم اللہ کے اس نام کو پہچانے ہیں تو اس نام کو پہچان کر جو اللہ کا بندہ ہے, جو مخلوق خدا ہے, جو انسان ہے, یعنی میں جو ہوں, میرے اندر کرنے کے کیا صفات, کیا کام آنی چاہیے. تو میری کوشش یہی تھی کہ ہم عملی نکات کے حوالے سے اپنی سیلف ریکگنیشن بھی کریں. اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ جتنا انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے اور جتنا انسان اپنی معرفت کرتا ہے, یعنی اپنے عیبوں کو اور اپنی طاقتوں کو جان کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے, تو اتنا وہ شخص جو ہے روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے. تو الحمدللہ آج جیسے یہ پروگرام ختم کرتے وقت میرے دل میں یہ خواہش آ رہی تھی کہ میں کچھ پوائنٹس آپ کو, کچھ ٹائم بھی میرے پاس باقی ہے, کہ رمضان المبارک کے حوالے سے بتاؤں. اس روحانی طاقت کے انکریز ہونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جو باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے. یعنی اگر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ سمجھیں تو اس کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے کہ ایک دفعہ ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ رہے تھے تو آپ نے 3 دفعہ آمین کہی. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وسلم آپ نے کس چیز پر آمین کہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 ایسی باتیں کی جس پر میں نے آمین کہا. پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر آپ کا نام, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے, یہاں پر درود نہ بھیجے, تو ایسا شخص جو ہے وہ بڑا بدنصیب ہے, یعنی اس پر لعنت کی گئی. تو میں نے آمین کہا. دوسرا, جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے رمضان کا مہینہ پایا اپنی زندگی میں اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو اس پر لعنت ہے, یعنی وہ محروم ہو گیا. تو میں نے آمین کہا. اور تیسرا, جس کے زندگی میں والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے تو وہ لعنت زدہ ہے, تو اس پہ میں نے آمین کہا. تو اب یہ غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان کا مہینہ, اللہ اکبر, ہمیں اللہ نصیب کر رہے ہیں, اللہ کرے کہ نصیب ہو جائے, کیونکہ جتنی سڈن اور حادثاتی موتیں ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, اتنی موتوں کی کثرت شاید ہی ہم نے زندگی میں کبھی دیکھی ہو. موتیں تو ہمیشہ سے ہوتی رہی, لیکن جس طرح اس
کرائسس میں ہم نے دیکھا. تو اس سے ہونے کا کام کیا تھا کہ ہم اب رمضان میں داخل ہو رہے ہیں اور اللہ نے اگر ہمیں یہ مہینہ دیا ہے, یعنی کہ اس حدیث کی انٹرپریٹیشن بڑی اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح انسان نہیں ہے. یعنی عام انسانوں کی طرح انسان سے مراد کہ کسی عام بندے کا نام آ جائے, آ کے گزر جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر سننے والے کو اس پہ درود بھیجنا ہوگا. یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ اللہ کی رحمت کی امید ہے. دوسرا کہ سال کے باقی مہینے ایک طرف اور رمضان کا مہینہ ایک طرف, کیونکہ جب تک رمضان کے مہینے کے لیے ہم اس طرح سے عبادت نہ کر لیں, اس طرح سے اپنے اعمال, اپنی کیپیسٹی بلڈنگ نہ کر لیں جس طرح کے مطلوب اور مقصود ہے اللہ کے ہاں, اور ہم اپنی مغفرت نہ کروا سکے, جبکہ اس مہینے میں اگر کوئی فرض کرتا ہے تو فرض کا اجر 70 گنا, اور اگر کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو نفل کا اجر فرض جتنا. تو اس سیل کے مہینے میں اس پیکج, یعنی جس میں پیکج فری پیکجز ہیں اللہ کی طرف سے بخشش کے, اور انسان اگر اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو پھر اس پہ لعنت ہے, یعنی اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا. اور تیسری چیز, والدین, رشتوں کے لحاظ سے اگر بوڑھے والدین موجود ہیں اور ان کی خدمت کر کے ہم جنت نہیں کما پائے تو بھی محرومی اور لعنت ہے. تو ایک بات تو یہ طے ہوگی کہ رشتوں میں سے رشتہ, نبیوں میں سے یعنی انسانوں میں سے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور مہینوں میں سے سال کے رمضان. اب رمضان جو آ رہا ہے اس کی پلاننگ میں بہت اہم بات ہے کہ ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھے گا. سب کو پتا ہے کہ یہ مہینہ قیام و سیام کا ہے, اس میں عبادت کرنی ہے, اور پھر یہ عبادت بھی انسان تب کر سکے گا جب اللہ اس کو قبول کرے گا, اللہ اس کو توفیق دے گا. تو اس اسماء الحسنہ پروگرام کا سیکوینس میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اللہ ہمارے پہ اپنی نظر کرم کر دے, کہ رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں عبادتوں کی توفیق دے دے, رمضان کے مہینے میں اللہ ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق دے دے, ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے دے. کیونکہ قرآن کی یہ جو آیت ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, تو یہ تقوی جو ہے اصل میں وہ آؤٹ کم ہے جو روزہ رکھنے سے حاصل ہونا چاہیے. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کو ڈر لگ جاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, تو وہ اس روزے کے بدلے میں جو تقوی ملا, تقوی کے بدلے میں دنیا کی جو اس کی زندگی ہے وہ ماڈیفائی ہو جائے گی, وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا, وہ نیکیوں کے کاموں میں جلدی کرے گا, وہ ہر خیر کے کام میں حصہ لے گا, اور عبادت کرنے کے لیے تھکنے کے بجائے وہ کوشش کرے گا. اور پھر یہ تقوی اور اس کو لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز کے بعد ایک ایسی زندگی دے گا جو پھر آخری اللہ کے ہاں پھر فوز العظیم, اللہ کا دیدار اور جنت کی صورت میں ہمیں نصیب ہوگا. تو رمضان کے مہینے میں تلاوت کے لیے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سننا, یعنی اس وقت تو اتنے زیادہ پروگرامز آن لائن اویلیبل ہیں, آپ کہیں پہ لنک کریں. بلکہ میرا ابھی رمضان میں دورہ قرآن چلا کرے گا ریڈیو پہ 12 بجے, اور آپ اس پروگرام کو سن لیں. اس کے علاوہ اتنے سپیکرز ہیں جو آپ کو کلک کرتے ہیں, یعنی قرآن کا ترجمہ اور سلیکٹڈ آیات, یعنی سننے کا عمل ضرور رکھیں. پہلے پاری سے متعلق پہلے دن سنیں, تو آپ جب تراویح میں رات کو تراویح پڑھیں تو جب قرآن کی تلاوت کریں تو وہ آپ کو پوری ترجمہ آپ کے ذہن میں ساتھ ساتھ گھومتا رہے گا, اور آپ کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گی. ہوتا یہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی بغیر سمجھے سننے چلتے جاتے ہیں, تو قرآن کے سننے کی اپنی ایک امپیکٹ ہے. اور فیس بک پہ بھی میرا, آپ روبینہ شفیع پیج پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو لنک پہ میرے پورا دورہ قرآن مل جائے گا 2020 کا بھی. آپ چاہیں تو فیس بک پہ جس وقت ٹائم کی اویلیبلٹی ہو آپ اس کو سن سکتے ہیں, تاکہ آپ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں اور پھر رات کو جب انشاءاللہ کسی سمری سن لیں, تو پھر جب آپ قرآن کا پارا رات کو تلاوت کریں یا سنیں تراویح کے ذریعے سے, تو اس کو آپ کو سمجھ آ رہی ہو اور آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہو. دوسری چیز کیا ہے کہ روزہ میں اپنی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کرتے وقت, جیسے خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہوں, مرد ڈرائیو کر رہے ہوں, باہر ورک پلیس پہ ہوں, اپنے کام کرنے کے بعد فارغ بیٹھے ہوں, تو اس میں وہ ذکر الہی کریں. ذکر الہی میں جو کثرت سے کیے گئے ذکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون عمل سے ثابت ہیں, اس میں سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ, یہ ذکر, پھر اللہ اکبر, پھر لا حول ولا قوت الا باللہ, جنت میں لگائے جانے والے درختوں کا ذریعہ بن جاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, یعنی جتنے گناہ ہیں زمین و آسمان کے درمیان وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر میں جو کثرت سے ذکر, یعنی آپ ذکر کرتے جائیں. یعنی یہ رمضان, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا لِتُكَبِّرُوا, یعنی اصل میں رمضان کے روزوں میں تمہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ, رات کے نوافل کے ساتھ, تسبیحات میں بہت کثرت کریں. عام دنوں کی طرح روزے نہیں گزارنے, یہ یاد رکھیں.
آپ اور میں جو بھی کچھ ہے نا باقی دنوں میں جو بھی ہم نیک عبادتیں کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ اتنا اسپیشل ہے کہ اس کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہونے پائے. اس طرح سے اس کو فوکس کریں، کیونکہ پھر ان ناموں کو، اسماء الحسنہ کو سننا اور اس کی معرفت سے ہمیں فائدہ ہے. ادروائز تو پھر وہی بات ہے کہ روٹین کی زندگی گزارنی ہے تو اس موٹیویشن سے کچھ حاصل نہ ہوا تو کیا فائدہ. تو اصل چیز کیا ہے کہ رمضان میں یہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد کرنا اور مستحقین، کیونکہ اس وقت اتنا پروفیشنلزم ہو چکا ہے اس معاملے میں بھی، یعنی پروفیشنلزم کا ورڈ میں پازیٹیو یوز کر رہی ہوں، لیکن بیگنگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے حقدار پہچانے نہیں جاتے. تو اپنی بصیرت کی نظر سے حقداروں کو پہچان کر ان کو راشن، ان کو افطاریاں، ان کو فدیے جو بھی دینا ہے اس کو سوچ سمجھ کر دیں، فی سبیل اللہ دیں، دعویٰ کے کام کے لیے دیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے کام کے لیے، یعنی نیکیوں کے کاموں میں جتنا لگا سکتے ہیں لگائیں، کیونکہ رمضان میں بہت بڑا پیکج، یعنی چھوٹی چیز دے کے بہت بڑا اجر ملنا ہے، اور اللہ کرے کہ ہمیں یہ مل سکے. اور پھر یہ کہ مسنون دعاؤں میں جو آخری دعائیں، خاص طور پہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش میں جو آخری راتیں ہیں اس کو بڑا ہمت کر کے جا کر گزاریں، اچھی سحری کریں، یعنی اس میں کھجور کھائیں، جنک نہ کھائیں، کیونکہ جنک نیوٹریشن لو کرتا ہے، امیونٹی کو لو کرتا ہے، طاقت کو کم کرتا ہے. کھانے وہ کھائیں جو صحت کے لحاظ سے اچھے ہیں. اور میں نے اس طرح سے بھی آپ کے ساتھ بہت سارے پروگرامز میں یہ باتیں شیئر کی ہیں، لو کارب، ہائی پروٹین کھانے، اور اس طرح کھجور ایڈ کریں، دودھ ایڈ کریں، دہی ایڈ کریں، اور اس طرح کی چیزیں جو کہ بہت فرائیڈ ہوں ان سے پرہیز کریں، اور پھل اور سبزیاں اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے جو کھا سکتے ہیں وہ کھائیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ جتنا کر سکتے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہے. کپڑے زیادہ ہیں تو کپڑوں میں سے دے دیں، جوتے زیادہ ہیں تو جوتوں میں سے دے دیں، اگر اللہ نے مال زیادہ دیا ہے تو مال میں سے دے دیں، یعنی جو جس کے لیے خیر کا کام کرنے جو اس کے لیے آسان ہے اس کو کرتا چلا جائے اور سابقون الاولون میں شامل ہو جائے. اور لیلۃ القدر کی تلاش میں جو دعا اللہ کے نبی نے سکھائی وہ ضرور کریے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا کثرت سے پڑھیں. حضرت عائشہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کھاؤں، تو آپ نے کہا یہ دعا پڑھیں. تو یہ دعا کثرت سے پڑھیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کو عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب کر دے، اور اس کو اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، یعنی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی تھی، رات کو سونے کے اذکار ضرور پڑھیں. صبح اور شام کے اذکار 3 سے 4 منٹ یا 5 منٹ لگتے ہیں آپ کو صبح اور شام کے اذکار پڑھنے میں. آج کل تو ایپس اویلیبل ہیں، بہت آسان ایپ ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کے اندر اذکار ہیں. صبح کے وقت میں 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، اور اسی طرح شام کو 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں، وہ پڑھیں. پھر آپ ذهب الظمأ وابتلعت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، ایک ہی دعا ہے افطار کی سکھائی گئی، وہ یاد کر لیں، گھر میں لکھ کے لگا لیں تاکہ جب آپ روزہ کھولیں تو پڑھیں مسنون دعا. اور پھر اللہ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، اور رو رو کر دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کو نہ صرف عافیت سے عطا کر دے، بلکہ اس رمضان کی ہوئی ساری نیکیاں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوں، اور اللہ ہم سے وہ کام کروا لے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ اس رمضان کو باقی سارے رمضانوں سے بلند کر دے، مبارک کر دے، ہماری زندگیوں کے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو اللہ سے جتنی دعائیں کریں گے وہ کم ہے. دن رات مانگے، چلتے پھرتے مانگے، اللہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. وہ سارے خیر اس کے پاس ہیں، اور اس کے خیر کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے جو بھی رب سے مانگنا ہے وہ اس رمضان میں، لیکن میری یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ ہدایت ضرور مانگیں، کیونکہ جب تک اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملی تب تک دنیا ساری بھی مل جائے نا تو وہ ہیج ہے، کیونکہ ہدایت وہ نعمت ہے جو انسان کے تڑپے بغیر اس کو نہیں ملتی. اس لیے اللہ ہمیں وہ تڑپ دے دے جس کے ذریعے سے اللہ ہمیں ہدایت نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. اور آج کے پروگرام کو میں دعا کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی، اور اللہ تعالیٰ اس کوشش کو ہماری قبول فرما لے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ، یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، جو بھی کوششیں ہم نے رمضان تک پہنچنے میں کی ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے. یا رب کریم،
یہ تیرے ناموں کی جو معرفت ہے یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کو زندہ کر دے، اور اس کے ذریعے سے یا اللہ اپنی بھی پہچان اور ہماری اپنی بھی ہم سے پہچان کروا دے، اور ہم سے وہ کام کروا لے رمضان کے مہینے میں یا اللہ جو تجھے خوش کر دیں، جو تجھے راضی کر دیں یا اللہ۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہماری سب کی زندگیوں سے یہ جو بے چینی ہے اس کو دور فرما دے یا اللہ۔ یہ جو پینڈیمک ہے یا اللہ، یہ عذاب یا اللہ اس کو دور فرما دے اور ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہم سب کی اصلاح کر دے یا اللہ۔ تو ہماری نیتوں کو خالص کر دے یا اللہ، تو ہماری آپس کی لڑائیاں یا اللہ فرقہ بندیاں دور فرما دے یا اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے کھول دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، تیرے نبی کی عمل سے آگے کوئی عمل نہ ہو ہمارے لیے اللہ۔ اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف کر دے یا اللہ، رمضان میں ہمیں عافیت سے لے کر جانا یا اللہ، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو یا اللہ، ہمارے ارد گرد جو یا اللہ مسلمین مومنین یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کو ایمان کی طاقت عطا فرما یا اللہ، اعمال کی اصلاح توفیق عطا فرما، اور یا اللہ جتنے کافرین مشرکین یا اللہ جتنے بھی زیادہ اسلام کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو اسلام کے دوست بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں ان تک دین کو پہنچانے والا بنا دے یا اللہ۔ تو ہم سے وہ کام کرا لے جو تیرے نبی کی سچی امت کا کام ہے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا کر قیامت کے دن اٹھانا یا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلوا دینا اللہ۔ اللہ چھوٹا منہ بڑی بات یا اللہ، تو ہماری غلطیوں کو معاف کر کے ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کر دینا یا اللہ۔ دنیا میں تو ان کا ساتھ نصیب نہیں ہوا، لیکن ہمیں قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب کر دینا، جنت میں ان کا ساتھ نصیب کر دینا اللہ۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہماری اولادوں کی یا اللہ ان کو نیک صالح اور صدیقین بنا دے یا اللہ۔ ہم تیرے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں یا اللہ، تو ہمارے دلوں کو ہدایت کے لیے کھول دے یا اللہ، اپنی رحمت اور فضل کر دے، اور رمضان کو مبرور رمضان بنا دے یا اللہ، مسنون رمضان بنا دے یا اللہ۔ یا اللہ رمضان کی ہر خیر کو سمیٹنے والا بنا دے یا اللہ، ہماری کمیوں اور کوتاہیوں، ہمارے عیبوں اور ہماری گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ۔ ہم سب کو امت مسلمہ بنا دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے یا اللہ، سارے فساد اور گناہوں سے بچا لے یا اللہ۔ ہم سب کو اوپر سے لے کر نیچے تک خیر اور بھلائی کرنے والا سچا مسلمان بنا دے یا اللہ۔ ہمارے ہر درجے کی گناہ اور عیب کو دور فرما دے اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرما کے ہمیں رمضان میں داخل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔